अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ, बानी PTI और सदर आसिफ अली जरदारी साथ मिलकर बैठें तो मुल्क के 70 साला बहरान का खात्मा 70 दिन में हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तीनों बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान के नाम मुज़ाकराती कमेटी में शामिल किए जाएं और इनके वैसे ख्यालात हों जो नवाज शरीफ के पिछले साल वतन वापसी के दौरान थे, तो मुल्क में जारी 70 साला बहरान का खात्मा हो जाएगा। सियासतदानों को साथ बैठना चाहिए, लेकिन इससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि गलतियों को तस्लीम किया जाए। राना सनाउल्लाह जमहूरियत की रूह के ऐन मुताबिक एक साहिब मशवरा दे रहे हैं, मगर जिन रहनुमाओं को इस वक्त ये मशवरा दिया जा रहा है उनकी अपनी स्टैंडिंग क्या है। 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ 93, 99 और फिर 2017 में इक़्तिदार से महरूम होते ही मुज़ाहिमती सियासत के लंबरदार के तौर पर उभरे। उन्होंने वोट को इज्जत देने की जहां बात की, वहां ये दावा किया कि अब वो नजरियाती हो गए हैं। अक्टूबर 2022 में उनकी वतन वापसी और मीनार पाकिस्तान पर खिताब तक सियासी और सहाफती हलकों में ये बहस ही रही कि वो पाकिस्तान आने के बाद नजरियाती ही रहेंगे या अपने भाई की तरह अमलियत पसंदी की सियासत करेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात का खत्म होना, उनकी पूरी इंतखाबी मुहिम और बाद अज इंतखाबात खामोशी से साफ जाहिर हो रहा है कि इस वक्त उनका सियासी नजरिया क्या है। वो दबे अल्फाज में भी अपने भाई की मुफाहमती पॉलिसी और कानून साजी की मजम्मत नहीं कर पा रहे। आसिफ अली जरदारी की बात करें तो 2008 से उन्होंने जिस तरह की सियासत की, आज उसी का नतीजा है कि वो पाकिस्तान के पहले ऐसे सियासी लीडर हैं जो 2 मरतबा सदारत के ओहदे पर फायज हुए। आसिफ जरदारी ने इन 16 सालों में एक्सटेंशन से लेकर बलूचिस्तान से चलने वाली तब्दीली की हवाओं को तेज करने में भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। अगर हम गुड कॉप और बैड कॉप के मफरूजे को कुछ देर को एक तरफ रख दें तो आसिफ अली जरदारी की सियासत को समझने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात ही काफी हैं। अब रह गए इमरान खान, तो उनकी सियासी लुगत में एस्टैब्लिशमेंट उसी वक्त न्यूट्रल है जब खुलकर उनको इख्तिदार दिलाने के लिए अपना सहारा फराहम करे, जैसे 2018 में किया गया। उनकी यू टर्न पर मबनी सियासत के बायस आज मुल्क का कोई एक सियासतदान भी उनकी गारंटी देने को तैयार नहीं। किसी को नहीं पता कि वो किस वक्त कौन सा सियासी मौक़िफ़ या रास्ता अपना लें। आज जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा 2006 के मिसाक़े जमहूरियत की मिसाल देते हैं तो इस हकीकत की तरफ इशारा नहीं करते कि ये मुआहिदा दोनों बड़ी सियासी जमातों ने उस वक्त किया जब फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ एलानिया कहते थे कि वो किसी भी सूरत इन जमातों की क़यादत को पाकिस्तान नहीं आने देंगे। यानी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत नून लीग और पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। अब अगर आज के मारूज में राना सनाउल्लाह की तजवीज़ का जायजा लें तो 2 बड़ी सियासी जमातें इस वक्त मुक़्तदरा के साथ 1 पेज पर है और तीसरी सियासी जमात की सियासत का महवर ही इस बात पर है कि किसी तरह उन पर नजरे करम हो जाए। ऐसे में क्या इन तीनों लीडर से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो मिल बैठ कर 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल कर देंगे? इसी पर पैनल की राय रखेंगे कि क्या इतना ही आसान है कि 70 साल के मसाइल 70 दिन में, और वो भी ये 3 शख्सियात हल कर देंगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। नवाज शरीफ, बानी PTI, जरदारी मिल बैठे, 70 साला बहरान 70 दिन में ख़त्म हो जाएगा। राना सनाउल्लाह सब कुछ जानते बूझते क्या पाकिस्तान के सियासी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं? हसन निसार साहब, आपके ख्याल में जो राना सनाउल्लाह साहब तजवीज़ दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, क्या इतना ही आसान मामला है जो हमारी पॉलिटिकल रियलिटी है कि 3 शख्सियात ये सब कुछ कर सकती हैं और बैठ भी सकती हैं ऐसे? देखें, 2 शेर मैं आपको सुनाता हूँ अगर पल्ले पड़ जाएं। एक तो इस खाकसार का है जी, सुनाइए। इरशाद। कुछ और नहीं वादाए ताबीर के बदले, कुछ और नहीं वादाए ताबीर के बदले, हम ख्वाब फरोशों से कोई ख्वाब खरीदे। वाह, हम ख्वाब फरोशों। दूसरा हजरत अल्लामा इकबाल का शेर है जिसमें उन्होंने इंतहा कर दी है। वो कहते हैं, बेहतर है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। सो कभी कभी ख्वाब देखने में कोई कबाहत नहीं। और राना सनाउल्लाह ने सिर्फ एक मशवरा दिया है, बल्कि मैं तो इसे मशवरा भी नहीं कहता, ये तो लाउड थिंकिंग है। एंड परहैप्स दिस इज द ओनली वे आउट। इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस मेस, दिस इज द ओनली वे। तो वो कोई डिक्टेट नहीं करा रहा, कोई ये नहीं बता रहा इल्हाम हुआ है, वो उसका एक मशवरा है, लाउड थिंकिंग है। इतना सीरियसली क्यों लेते हो? ना उन्होंने लेना है ना आप ले रहे हो।
نہیں سر، میں تو اس حد تک سیریس ضرور لوں گی کہ کیا واقعی 70 سال کے مسائل ایسے ہیں کہ یہ 3 شخصیات جن کی پولیٹیکل ریالٹی میں نے سامنے رکھ دی، ان کے بیٹھنے سے یہ 70 سال کے مسائل حل ہو جائیں؟ کچھ تو ایسا بھی نظر آئے کہ اس طرح کی ہاں جی، وہ میری ذاتی رائے ہے کہ نہیں ہونے، لیکن اس طرح کی میں بورڈ میں بھی کر دیتا ہوں کہ یار مل بیٹھو، فلانا کرو، ٹمکانا کرو، آپشن کوئی نہیں ہمارے پاس۔ ویسے آپ کے خیال میں یہ مل بیٹھ سکتے ہیں؟ انہی لوگوں کی وجہ سے تو ملک اسی مینٹیلٹی، اسی ذہنیت نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور میں نہیں دیکھتا کہ اس ملک کا کوئی بندہ میچورلی بہیو کرے گا۔ حسن نثار صاحب، یہ کیوں نہیں میچورلی بیہیو کر سکتے؟ 3 بڑے سیاستدان ہیں، ایک ووٹ بینک رکھتے ہیں، 3 بڑی جماعتوں کو لیڈ کرتے ہیں، کہ پولیٹیکل تھاٹ پروسیس ہے، کوئی لرننگ ہے دہائیوں کی ان کے پاس، یہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ لرننگ دہائیوں کی آپ کے بھی میں صدقے ہی جاؤں، ویسے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پاور کے لیے، طاقت کے لیے، اقتدار کے لیے اندھی حفظ، ختم۔ ورنہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے بندہ تھوکے بھی نہ اس کاروبار پہ۔ جتنی ذلت، ہزیمت، بے چارگی، بے بسی عروج پہ جا کے بھی ان کو دیکھنی پڑتی ہے۔ شریف آدمی کا تھا لعنت سیکھنا، ہمارا ڈی این اے میں نہیں ہے سیکھنا بھائی۔ زیغم صاحب ہنس رہے ہیں، کھل کے ہنسیں زیغم صاحب۔ چلے ٹھیک ہے زیغم صاحب، ایک تو اس کو ضرور کامنٹ کیجئے گا کہ کیا واقعی ایسا ہے۔ خیر میں اس پہ بلیو نہیں کرتی کہ ہمارے اس میں لرننگ نہیں ہے، لرننگ ہے تو ایوولوشن ہوتی ہے، اور آج ہم بہت حساب سے بہت بہتر بھی ہیں لیکن بہت حساب سے نہیں آگے جا سکے۔ سوال ہے میثاق جمہوریت کا تناظر، اور جو مشورہ کہا جائے، لاؤڈ تھنکنگ کی کہا جائے یا ڈے ڈریمنگ کہی جائے کہ بیٹھ سکتے ہیں۔ آج ان دونوں سیاسی جماعتوں کا زاویہ بدل گیا، جو تیسری جماعت شامل ہوئی وہ ساتھ نہیں بیٹھ سکتی ہے، جس کا تھاٹ پروسیس یہ رہا کہ یہ دو تو چور ڈاکو ہیں، آئی ایم دا اونلی سیویئر۔ کیا یہ سادگی ہے، سیاسی خواہش ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں، وہ غالب نے اپنے بھتیجے کا مرثیہ لکھا تھا، جو پڑھیں آپ تو آپ کو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ جو حسن نثار صاحب کی بے رحم حقیقت پسندی ہے، اس میں بھی یہ خوبی ہے، آپ ہنس بھی سکتے ہیں، رو بھی سکتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ آپریشن کرتے ہیں یا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، تو انہوں نے دونوں باتیں رکھی۔ دیکھیے، جو پاور آف امیجنیشن ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے، اگر اس کو استعمال کرنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ ایک مختلف مستقبل کا خواب دیکھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو پھر بہت کچھ ممکن ہو جاتا ہے، انفرادی طور پر بھی اور قوموں کے طور پر بھی۔ بہت قوموں نے اپنے رستے بدلے ہیں، بہت نیچے سے بہت اوپر گئی ہیں۔ پاکستان بھی جا سکتے ہیں اگر ہماری اشرافیہ، اگر ہمارے سیاستدان، اگر ہمارے ریاست کے لوگ پاکستان کے لیے ایک نئے مستقبل کو امیجن کریں اور اس امیجنیشن پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر اس امیجنیشن کی بھی کمی ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک بن کے رہ گیا ہے جو انڈر امیجنڈ ہے، جس کے لیے ایک بڑے اور اچھے مستقبل کا خواب بھی کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ڈے ٹو ڈے، جس کو ڈنگ ٹپاؤ کام کہتے ہیں، ادھار پکڑو، بھیک مانگو اور دن کو نکالو اور اپنی فکر کرو۔ سب سے پہلے اگر یہ رویہ بدلے گا تو آگے کا رستہ تو نکل سکتا ہے، ہر چیز کا نکل سکتا ہے، ایک نیا مستقبل پاکستان کو مل سکتا ہے۔ اور مجھے ایک خوشی ہے، دیکھیے، اچھا سیاستدان وہ ہوتا ہے جو ماضی کا اسیر نہیں ہوتا۔ میں نے کبھی رانا ثناء اللہ صاحب کی تعریف نہیں کی، میں ان کا کبھی مداح نہیں رہا، لیکن مجھے یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہے کہ ان کے اپنے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کو وہ ایک طرف رکھ کر ایک نئے ڈائلاگ کی، ایک نئی بگننگ کی بات کر رہے ہیں۔ کم از کوئی بندہ اس طرح کی بات تو کر رہا ہے، وہ اس طرح تو نہیں کر رہے جس طرح ان کے باقی ساتھی روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ گاڈ سینڈ اپرچونٹی ہے کہ اپنے مد مقابل کو رگڑا لگا دو، صاف کر دو، اپنے لیے میدان ہموار کر لو۔ کم از کم یہ بات تو ان کی قابل تعریف ہے۔ 70 سال کے مسئلے تو 70 دن میں حل نہیں ہوں گے، اور صرف یہ 3 افراد حل نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم کچھ اتفاق تو کیا جا سکتا ہے، کچھ امیجن تو کیا جا سکتا ہے جو میں پہلے کر رہا ہوں۔ کوئی مل کر ایک خواب تو دیکھا جا سکتا ہے کہ 70 سال 77 سال گزر گئے،
اور آج سے 23 سال بعد جب پاکستان 100 سال کا ہوگا تو جو یہاں بیٹھا ہوگا ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے وہ یہی رونا دھونا نہیں کر رہا ہوگا, وہ یہی ماتم نہیں کر رہا ہوگا, یہ مرثیے نہیں پڑھ رہا ہوگا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. کم از کم وہ امیجن تو کریں. آگے جانے کے لیے جو ہمیں ڈائلاگ درکار ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے خود سیاستدانوں کا آپس میں, جو سیاستدان کبھی نہیں کر سکے, جہاں سے مسائل کی ابتدا ہوتی ہے, جہاں وہ دوسروں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں, جس میں ایک تھوڑا سا لل آتا ہے, جس طرح 2008 سے 2014 میں شاید پوری پاکستانی تاریخ کا ایک یونیک موقع تھا, جب 2006 میں پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا گیا, پھر 2010 میں اس کی بنیاد پہ 18ویں ترمیم کی گئی, اور 2014 تک ایک نسبتاً ایک پاکستان میں ایک بہتر جمہوری ماحول پیدا ہوا. اگرچہ اس میں بھی بہت سی ایسی باتیں ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی سیاستدانوں کے درمیان میں, جس میں صرف پی ٹی آئی اور یہ دو جماعتیں شامل نہ ہو, دوسری جماعتوں کو بھی شامل کریں. چھوٹی جماعتوں کا کیا قصور ہے, ان کے ساتھ بھی کروڑوں لوگ. زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ جو بات کہہ رہے ہیں آئیڈیل بات ہے, یہی بات رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. جو میں نے اوپر بات کی, کیا یہ تین سیاستدان, ان کی اپنی اپنی پولیٹیکل ریالٹی ہے, ماضی ہے, حال ہے, فیوچر پر ہی نظر ہوگی آبویسلی. جو ہمارا پولیٹیکل معروض ہے, یہ تین شخصیات, کیا ان کی چوائس ہوگی؟ کیا یہ اس کو امیجن کر رہی ہیں اس وقت؟ کیا ان کی پرائرٹی ہے؟ کیا وہ اس طرف جانا چاہتی ہیں؟ اب ان کو دیکھ کے کہیے, جواب دیجئے. دیکھیں, اس وقت کوئی ایسی امیجنیشن ان میں نظر نہیں آ رہی. ایک طرف عمران خان جو ہیں, جو ان کی اپنی سیاست ہے, جو پاپولسٹ پالیٹکس ہے, جس میں وہ اچھے ہیں باقی سب برے ہیں, اور خیر و شر کی جنگ ہے جس میں وہ خیر کا پیکر ہے اور دوسرے سب بدی کی طاقتیں ہیں. کیا اس نیریٹو کو چھوڑ کر, اس طرز سیاست کو چھوڑ کر وہ ایک نئے طرز سیاست کی طرف جائیں گے؟ میں تو امید ہی کر سکتا ہوں. اور کیا یہ جماعتیں جو عوام کی نظروں سے گر چکی ہیں, اپنا وقت گزار چکی ہیں, اپنی ری برتھ کے لیے تیار نہیں ہیں, کیا یہ قربانی دینے کو تیار ہوں گی کہ اپنے مد مقابل کو سیاست میں پچھاڑیں, ان کو عدالت میں نہ پچھاڑیں, ان کو ایگزیکٹو طریقے سے نہ پچھاڑیں, ان کو سیاسی راستہ دیں؟ میں اس میں بھی امید کر سکتا ہوں. لیکن میں واپس اپنی بات کی طرف آؤں گا. یہ ایک سائیڈ ہے, دوسری سائیڈ بھی ہے پاکستان کی پاور ایکویشن میں. دوسرا جھگڑا پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں اور پھر پاکستان کی ریاست کی طاقتیں ان کے درمیان میں ہوتا ہے. وہ بھی پیرینیل ہے, وہ بھی 70 سال سے چل رہا ہے. تو اس لیے جو دوسرا ڈائلاگ ہوگا, سیاستدان جب آپس میں کچھ طے کر لیں تو پھر سب کو بٹھانا پڑے گا, اور پھر سب کو بیٹھ کر اس ملک کا سوچنا پڑے گا, صرف سیاست کا نہیں. پھر یہ امیجن کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کو کیسا پاکستان دے کر جانا چاہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے سارے بڑوں کو کرنا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں ان کا نام احترام سے لیں. درست. اور پاکستان جو ایک لوزر ملک بنتا جا رہا ہے, جنوبی ایشیا جو دنیا کا پسماندہ ترین خطہ ہے, اس کا بھی پسماندہ ترین ملک بنتا جا رہا ہے. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح, پاکستانی آج بنگلہ دیشی سے غریب ہے. آپ کی ترقی کی رفتار جو ہے ایشیا کی ترقی کی رفتار سے 1/3 ہے. آپ کسی فگر کو تو اٹھا کر دیکھیے ہم جا کدھر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹریجیکٹری. جو سمت ہوتی ہے, آپ 1 ڈگری اگر سمت غلط ہو جائے تو آپ ہزاروں میل دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, آپ کا رخ ٹھیک نہیں ہے, تو اپنا رخ ٹھیک کریں. اور میں تو اس کو ایک امید کے لیے اسرٹ کرنے کے لیے کہ یہ کرنا ہے, آخر یہی کچھ ہے. حسن نثار صاحب نے بھی یہی فرمایا نا کہ اس کے علاوہ اور ہے کیا. ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب, مایوسی ہے, سوچیں گے تو اس طرف بڑھیں گے, لیکن اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. درست ہو گیا, درست ہو گیا. شہزاد صاحب, عمران خان, نواز شریف اور آصف زرداری تینوں نے اس ہائیبرڈ نظام کو توانا بنایا ہے. ایکسٹینشنز ہوں, متنازع انتخابات ہوں, ڈنڈے کے زور پر ووٹ لینا ہو, اتحادیوں کی حمایت ہو, قانون سازی ہو, ترامیم کرانی ہو, آرڈیننسز نکالنے ہو, تینوں نے نظام سے فائدہ اٹھایا, تینوں نے توانا بنایا. کسی نے 18 میں, کسی نے 22 میں, کسی نے 24 میں. جو ابھی رخ کی بات ہو رہی ہے, ان لیڈروں سے توقع رکھی جا سکتی ہے, ان کا تھاٹ پروسیس اس ڈائریکشن میں جائے گا کہ ان کو پولیٹیکل جس سپیس کی ضرورت ہے وہ ان کے جڑنے میں ہے؟ آپ نے تو سارا میرا آرگیومنٹ ہی کہہ دیا. جو میں کہنا چاہتا ہوں اور جو کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ نے ہی سب کچھ کہہ دیا. دیکھیے عائشہ, آج میں نے آج ہی کے دن میں ایک حکایت پڑھی, نظر سے گزری, مجھے اچھی لگی. اور وہ یہ ہے کہ روز محشر اعمال نہیں نیتیں تولی جائیں گی.
تو اب اگر یہ تین اصحاب بیٹھ بھی جائیں اور پھر ان کی نیتوں میں فطور ہو یا نیتیں ٹھیک نہ ہوں. اچھا ایک سوال اٹھا رہے تھے زیغم صاحب کہ کیا ان میں قابلیت بھی ہے کہ یہ سوچ سکیں مستقبل کا. میرا خیال ہے بالکل ہے. یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مستقبل کا نقشہ کیا ہونا چاہیے, سیاسی مستقبل کا نقشہ پاکستان کے لیے کون سا اہم ہے, کیا ضروری ہے. لیکن اس وقت شارٹ ٹرم گینز کے لیے انہوں نے ہر چیز داؤ پہ لگا دی. وہ کون ہے جو کہ بیساکھیوں کے ساتھ نہیں طاقت میں آیا یا نہیں طاقت میں آنا چاہتا. یہ تین بڑی پارٹیوں کو بھی آپ لے لیں, انہیں کی بات کر رہا ہوں. کون ہے جو کہ بیساکھیاں مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں بیساکھیاں دو تاکہ ہم پاور میں آ جائیں. کون ہے جو لیجسلیشن کے لیے استعمال کرتا ہے کندھوں کو اس لیے کہ کوئی لوگوں کو لے کے آؤ پارلیمنٹ میں, ان کے ایم این ایز ہیں اور یا سینٹ کے اندر, اور ان سے آ کے کہیں کہ برائے مہربانی ووٹ ڈال دیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہی تین لیڈرز ہیں جن کی پارٹیاں ہیں. میجورٹی باقی بھی ہیں لیکن یہ بڑی پارٹیاں, تین بڑی پارٹیاں. تو یہ وہ لوگ ہیں. تو رانا ثنا جب ان پر لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کے بارے میں سوچتے ہیں, تو یہی بالکل صحیح کہتے ہیں. جب آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے کسی سیاسی حکومت کی, جب آپ کے اوپر سوالات اٹھ جاتے ہیں, آپ کے اپنے لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا تو دل نہیں تھا لیکن ہمیں مجبوراً حکومت دے دی گئی یا لینی پڑی, ہمیں زور زبردستی کے ساتھ. مہذب معاشروں کے اندر کیا ہوتا ہے جب اس قسم کا سوال اٹھ جاتا ہے. ابھی فرانس میں 2 دفعہ وزیر اعظم شاید ایک دفعہ بدلا, اس کے بعد ایک دفعہ پھر بدل گیا. باقی جرمنی میں سوال پیدا ہوا, اس نے اپنے آپ کو پولز کے لیے اناؤنس کر دیا. جب مہذب معاشروں میں اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں فوراً عوامی مینڈیٹ کی طرف دھیان جاتا ہے کہ فریش مینڈیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنیپ پولز, مڈ ٹرم پولز, ارلی پولز. ہمارے ہاں یہ گالی ہے. ہماری بحث اور ڈسکورس کے اندر آپ ان تینوں چیزوں میں سنیپ پولز, ارلی پولز, مڈ ٹرم پولز کا ذکر کریں ایسا ہے جیسے کہ آپ نے جمہوریت کو گالی دے دی. مہذب معاشرے, جمہوری معاشرے ان اس طرف جاتے ہیں جہاں پر عوامی طاقت اور اخلاقی طاقت کے ساتھ آپ حکومت میں بیٹھتے ہیں. پھر آپ حکومت کرتے ہیں. جب تک آپ کے پاس اخلاقی طاقت اور عوامی مینڈیٹ نہیں ہوتا, آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا کام کر سکیں. ایک ایسی حکومت جس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور کمزور سمجھی جاتی ہے, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مائنورٹی گورنمنٹ تو ہے ہی ہے لیکن شاید اس سے بھی کم تھی, ملا ملو کے اس کو کھڑا کیا گیا, بیساکھیوں کے سارے کھڑا کیا گیا. وہ ڈرتی ہے واپس عوام کے پاس جانے کے لیے. تو جب اس قسم کے معاملات ہوں, اور رانا ثنا بہت زیادہ, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, بہت اچھا سیاسی ذہن ہے جو کہ اس قسم کی سوچ رکھتا ہے. اس کو پتا ہے کہ مجھے ہمارے سیاسی نظام کو کس طریقے سے یہ اثر انداز ہوا ہے تاریخی طور پر, اور اس کو یہاں سے نکالنے کا راستہ کیا ہے. دیکھیے اگر یہ تینوں ملیں گے, آج کے معروض کو ایڈریس کریں گے, مستقبل کے جو آپ کی ضروریات ہیں ان کو طے کر پائیں گے کہ مستقبل میں سیاسی نقشہ کیا ہوگا, نقشہ بندی کی اہلیت رکھتے ہیں, سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں آج ہم کھڑے ہیں اس معروض کو ایڈریس کریں, آگے کا راستہ کیا ہے. اور تیسری بات کہ ایک نئے معروض کو جنم دے سکتے. یہ ان میں قابلیت ہے, میں نہیں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ ان میں قابلیت نہیں, یہ سب جانتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کیا رانا ثنا کی بات غلط ہے؟ غلط بالکل نہیں ہے. واقعی میں پاکستان کے مسائل کا حل, لوگ کہتے ہیں معیشت اور یہ اجازت دیجیے, آپ رانا ثناء اللہ کے پولیٹیکل ایکیومن کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اسی تقریب میں خواجہ سعد رفیق نے بھی گفتگو کی, میں اس پہ بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گی. جیسے آپ نے کہا لیڈرز جانتے ہیں, یہ وہ قابلیت رکھتے ہیں. رانا ثناء اللہ یہ بات کر رہے ہیں کہ فیوچر کے لیے کیا کورس ہونا چاہیے. خواجہ سعد رفیق بحرانوں کی وجہ ایکسپلین کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 3 طرح کے ریموٹ کنٹرول جمہوریت ہے. ایک فوجی کنٹرول, دوسرا جب سیاستدان بادشاہ بن جائے, اور تیسرا جب چند جج چیمبر یہ گھر میں فیصلہ کریں کہ کون جیل جائے گا اور کون اگلا حکمران بنے گا. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 وجوہات ہیں جو ہمارے بحران کی وجہ بنتے ہیں. بلکہ پوری پاکستان کی جو سیاسی تاریخ انہوں نے ایک سمری رکھ دی. آپ کے خیال میں کیا یہ لیڈرز ایسی تجاویز, ایسی سمری یا ماضی کا اپنا انالیسز اپنے لیڈرز کے سامنے, یعنی جو ان کے قائدین وہاں رکھ کر اپنی بات منوانے کی اہلیت رکھتے ہیں, اگر یہ ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, یا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ صرف تقریبات میں یا پھر بس گفتگو کی حد تک یہ اپنی بات کہہ سکتی ہے؟ نہیں, میرے حال میں رکھتے ہیں, ضرور رکھتے ہیں. جو کہہ سکتے ہیں وہ کروا بھی سکتے ہیں. یہ آواز ہر جگہ جاتی ہے, ان کی آواز بھی جاتی ہے, ان کے اپنے لوگ بھی یہ کہہ سکتے ہیں, اور یہ لوگ بیٹھ کے وہاں کرتے ہیں بات. لیکن جن کی ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں, جن کی ٹانگیں ہوتی ہی نہیں ہیں اور وہ بیساکھیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان میں طاقت ہمت نہیں ہوتی. ان کی گردن تو شاید کھڑی ہو سکتی ہے کسی بھی وجہ سے, لیکن ان کی ٹانگوں کے نیچے, ان کی کمر کے پیچھے سٹیل نہیں ہوتا. یہ ہے ان کی وجہ کمزوری کی. دیکھیے 3-4 چیزیں نا, کیا ہے الیکٹورل بیس آپ کا کتنا بڑا ہے, آپ کا میرٹ کیا ہے, آپ کی پرفارمنس کیسی تھی, آپ کو عوامی مینڈیٹ کتنا ملا تھا. یہ ہیں 4 نکات جن کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ جمہوری
جو آپ کا حکمران ہے یا حکومت ہوگی وہ کس کی ہوگی. درست ہو گیا. جب آپ ان چاروں چیزوں کو آپ قدر ہی نہیں کر رہے ان چاروں چیزوں کی, تو پھر آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو سیاسی اور جمہوری ایک سلسلے کا حصہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاسی سفر کو پاک صاف کر کے درست کرنے کی ضرورت ہے, اس طرف چلا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ رستہ نکل سکتا ہے وہاں جانے کا. اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں رانا ثنا سے, ان میں قابلیت بھی ہے اور ان کو جانا بھی چاہیے. حماد صاحب سارے ایگری کر رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ کی تجویز بہت زبردست ہے, سادہ تجویز دے رہے ہیں بے شک, مگر یہ حقیقت نہیں کہ جو تینوں سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے 2018 کے بعد سیاست کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ آج جو نظام ہے اس کو ہائیبرڈ کہا جاتا ہے, سیاسی سپیس ان سیاسی جماعتوں کے پاس موجود نہیں ہے. کیا تینوں لیڈرز کو اس حقیقت کا احساس ہے, یا پھر ان میں سے کون ایسا ہے جو انیشیٹ لے کر وہ پہلا پانی کا بارش کا قطرہ بن سکتا ہے کہ راستہ بنے ان تینوں کے لیے, سب دوستوں بلکہ نے جمہور اور جمہوریت کے لیے بھی بنے؟ ہاں, سب دوستوں نے جیسے شعر پڑھے اور حسن صاحب نے اپنا شعر پڑھا, تو آپ بھی مجھے شعر لے کے بیٹھے, تو میں نے کہا میں اپنا شعر میں بھی ایک موقع مل گیا مجھے. تو ہیچ لگتی ہیں ساری تعبیریں, میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے. تو جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں خواب دکھایا وہ بہت, ہم تو کب سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ سارے مل کر کیوں نہیں بیٹھتے, آپس میں بات کیوں نہیں, یہ ہم نے اس کو ہوا بنایا. اور بات چیت یعنی اس کا ذکر ایسے ہوتا ہے کہ ان کی بات چیت ہوگی نہیں ہوگی, کیوں اس کی ہوا بنا, اس کا ایک پس منظر ہے, وہ ہم دہراتے رہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا رویہ ایسا رہا ان پارٹیز کی طرف کہ وہ پھر لگنے لگ گیا کہ ان کی تو سیاست کی بنا ہی اس پر ہے, اور وہ اگر بنیاد کو ہی ہلا دیں گے تو پھر وہ کس طرح, اگر وہ گفتگو کرنے لگ جائیں گے اور وہ چور ڈاکو کا سارا بیانیہ جو ہے, جب وہ تصویریں آئیں گی بیٹھ کے مسکراتے ہوئے چائے پیتے ہوئے, تو شاید اس بیانیے کو زک پہنچے. تو لہٰذا انہوں نے یہ معاملہ شروع ہی نہیں ہونے دیا, بہت دور رہے وہ اس سے, حتیٰ کہ وہ ایک چھت کے نیچے نہیں بیٹھتے تھے. ان کی کوشش ہوتی کی تھی کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی بھی میٹنگ ہو رہی ہو یا انہوں نے بتانا ہو, کسی نے فوج نہیں آپ کو بتانا ہو, صورت حال سمجھانی ہو, وہاں بھی وہ اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. یعنی بہت سخت انہوں نے رویہ اپنایا. تو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی ایک اس ملک میں ہوتے دیکھا تھا, اور اس کے ثمرات بھی ہم نے سمیٹے تھے. یعنی ملک میں پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, 5 سال رہی, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی آئی, اور ہم نے اس دوران دیکھا کہ ملک میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا. یعنی آپ نے کچھ نہ کچھ تو پروگریس کی. ہم تو یہی دیکھتے رہے, پہلے بھی دیکھتے تھے, 90 کی دہائی میں بھی دیکھتے تھے کہ آپ نے سیاسی مخالفوں کو کیسے پکڑ لیتے تھے, اور دونوں سائڈ یہ کام کرتی تھیں. پھر انہوں نے سیکھا, اور وہ سیکھ کر انہوں نے پھر آگے چارٹر اور ڈیموکریسی کیا. ٹھیک ہے کہ وہ اس پر بھی منوان عمل نہیں کر سکے اور بہت سے اس میں خلا موجود ہیں, لیکن جس طرف میں نے اشارہ کیا اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں. بس جب دھرنا ہو گیا تو پیپلز پارٹی کو اپروچ کیا گیا. ہم سب جانتے ہیں اب وہ سیاسی تاریخ کا حصہ ہے, اور پیپلز پارٹی نے واضح کہا کہ ہم حکومتیں الٹانے کا شوق اس وقت پورا نہیں کریں گے. یعنی انہوں نے جو سبق سیکھا ہوا تھا اس پر عمل کیا. تو اگر 2 افراد کر سکتے ہیں, 2 افراد تھے کون, بے نظیر اور نواز شریف کون تھے, وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے تھے. تو اب اگر پارٹیز ہی 3 ہیں تو تینوں کے نمائندے, یعنی another charter of democracy is on the cards, should be on the cards. جی پارٹیز تو بہت ہیں. تو یعنی ان سب کو بیٹھنا, ہم تو کب سے ہی بات کہتے ہیں کہ انہیں بیٹھنا پڑے گا, لیکن یہ خواب کی دنیا بن گئی ہمارے لیے, کیونکہ ہم تو اس سے بہت دور جاتے چلے گئے. اور پھر جب ہمارا خیال تھا کہ اب مشکل اور ابتلا کا وقت آ رہا ہے, اور عمران خان صاحب بھی اب ان مراحل سے گزر رہے ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے جب آپ کاندھوں سے اتر جائیں, تو وہ گزر رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہوں گے ساتھ ساتھ. لیکن ابھی تک جو ان کا رویہ رہا ہے وہ رویہ یہ رہا کہ انہوں نے طاقت سے یہ مسئلہ حل کرنا چاہا. جیسے کہ وہ ایک فیمس فریز ہم سنتے تھے نا, پاور ٹاکس ٹو پاور. تو انہوں نے کہا بھی ہم پاور یعنی ہم ایگزبٹ کریں گے اور ہمارے ساتھ گفتگو کی جائے گی. وہ کرتے رہے, آگے بڑھتے گئے, اور انہوں نے بہت کوشش کی, لیکن ان کو اس طرح کامیابی نہیں ہو سکی جس سے وہ چاہتے تھے کہ حکومت تو کیا ریاست ہی گھٹنے ٹیک دے ان کے سامنے. یہ نہیں ہو سکا. تو اب ایک دوسرا بھی تو رستہ ہے, یعنی وہ رستہ جس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سیاستدان جب پھنس جاتے ہیں, وہ جب دلدل میں پھنس جاتے ہیں, ایک سیاسی دلدل آپ اسے کہہ لیجئے, تو جتنے ہاتھ پاؤں آپ مارتے ہیں آپ اس دلدل میں دھنستے ہی چلے جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ایک سٹل ہو جاتے ہیں, بے حرکت ہو جاتے ہیں, اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ کو اس دلدل سے کوئی لوگ مل کر نکالتے ہیں پھر آپ کے رویے کی بنا پر. لیکن وہ ابھی تک رویہ انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا, اب بھی نہیں کیا ہوا. لیکن یہ جو مذاکرات چھوٹے سے شروع ہوئے ہیں نا, 2 جنوری کو بھی اب دوبارہ ہونے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر,
تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہاں سے آغاز ہوگا اور پھر رانا ثناء اللہ جو ہمیں خواب دکھا رہے ہیں کہ 3 افراد بیٹھ جائیں اور اس ملک کے مسائل 70 دن میں، سچی بات ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ 7 دن میں بھی حل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آپ رانا صاحب سے جی میں تو سمجھتا ہوں، ہم تو یہ دیکھیے ہم نے حل ہوتے ہوئے دیکھے، اس کے لیے وی ڈونٹ ہیو ٹو بی امیجنیٹو کہ ہم سوچیں یار یوں، ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے کچھ مسئلے حل ہوئے اور ہم ایک پٹڑی پر چڑھتے ہوئے نظر آئے کم از کم۔ وہ پھر کیا ہوا، وہ پروسیس کس طرح ریورس ہوا اور سیویلینز کس طرح ہم نے سپیس لوز کی، وہ ایک کہانی ہے جو ہم سب کے سامنے ہے۔ اب آپ اگر پوچھیں کہ اس کا امکان کتنا ہے تو امکان ہے، ہم جیسے خوشگمان لوگ بھی کہیں گے کہ امکان تو فی الحال ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ ہم نے، آپ بتائیے یہ 3 کہاں کٹھے ہوں گے؟ اڈیالہ جیل میں اکٹھے ہوں گے یا بھی بہت سے مراحل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ابتدا وہی ہے کہ 2 جنوری حقیقت پسندی کا تقاضا ہے، وہ لوگ بیٹھے ابتدائی بات کرنا شروع کریں اور خان صاحب یکسو ہو کر 3-6 مہینے جو ہیں وہ مذاکرات کو دیں، بہت امید ہے میرے چھوڑ پینل کو کہ بڑا اچھا خواب دیکھا ہے اور یہ 3 لیڈر بیٹھیں گے، امید پر دنیا قائم ہے، امید ضرور رکھیں، لیکن معروض یہ نہیں دکھا رہا کہ فی الحال یہ ایک میز پر بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ضلع کرم کے حالات کشیدہ ہیں اور ساتھ ہی احتجاج اور دھرنے بھی شروع ہیں، کیا معاملہ پازیٹیولی کنکلوڈ ہو پائے گا؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں گزشتہ 2.5 ماہ سے حالات کشیدہ ہیں، جس کی وجہ سے علاقے کا باقی ملک سے زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہے۔ کرم میں اشیاء خوردنوش اور ادویات کی قلت سنگین رخ اختیار کر چکی ہے۔ سول سوسائٹی کے مطابق ادویات کی قلت سے اب تک 128 بچوں سمیت 200 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پرتشدد کشیدگی کو ختم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے صوبائی حکومت کی تشکیل کردہ جرگے کی متعدد نشستیں ہوئیں، جبکہ حتمی معاہدہ کل گرینڈ امن جرگے میں متوقع ہے۔ جرگہ ممبر کے مطابق مین شاہراہ کھولنے سمیت قیام امن کے لیے مؤثر اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر بیرسٹر سیف کے مطابق فریقین میں عمومی اتفاق ہو گیا ہے، کل معاملات طے ہو جائیں گے۔ پاڑا چنار کے رہائشیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور راستوں کی بندش کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے کراچی کے 13 مختلف علاقوں اور مرکزی شاہراہوں پر گزشتہ 5 روز سے دھرنے جاری ہیں۔ شہر بھر میں معمولات زندگی اور کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ MWM کے رہنماؤں کے مطابق یہ کسی پارٹی کا دھرنا نہیں، مظلوموں کا دھرنا ہے۔ اگر پاڑا چنار کی عوام دھرنے ختم کر دے تو ہم بھی کر دیں گے۔ دوسری طرف سندھ کی جانب سے کراچی میں جاری دھرنوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکریٹری اطلاعات شازیہ مری کے مطابق وفاق اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے پاڑا چنار کی عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ یہ دھرنے کراچی کی بجائے خیبر پختونخوا میں دینے کی ضرورت ہے۔ کراچی سے مرتضی وہاب کے مطابق واقعہ کرم میں ہوا، وہاں صوبے میں MWM کی اتحادی حکومت ہے مگر پریشان کراچی کے لوگوں کو کیا جا رہا ہے۔ کراچی پولیس چیف نے بھی دھرنا مظاہرین کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ دھرنے آج ختم کر دیے جائیں گے، جو نہیں ہٹے گا اسے قانون کے مطابق ہٹائیں گے۔ ہم نے ریاست کی رٹ کو قائم کرنا ہے، مداخلت پر ایکشن کریں گے۔ پولیس چیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے MWM نے احتجاج ختم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس ساری صورتحال کے بعد اہم سوال یہ ہے کہ کیا گزشتہ 2.5 ماہ سے پرتشدد مظاہروں اور دھرنوں میں محصور کرم کے لوگوں کے مسائل کے لیے کل گرینڈ امن جرگہ میں حتمی معاہدہ خوش اسلوبی سے طے ہو پائے گا؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ کیا اس معاہدے پر فریقین مکمل طور پر عمل درآمد کر پائیں گے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے MWM پر خیبر پختونخوا کے بجائے ملک کے دیگر صوبوں میں احتجاج کرنے پر تنقید کتنی درست ہے؟ اسی معاملے پر گفتگو کریں گے۔ سوال اس طرح سے، ضلع کرم کے کشیدہ حالات، ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج اور دھرنے، بیان بازی کا سلسلہ، کیا حساس مسئلے کو سیاسی بنایا جا رہا ہے؟ زیغم صاحب، ایک ضلع کا معاملہ تھا، یقینی طور پر افسوسناک صورتحال ہے کہ 2.5-3 مہینے سے حالات نہیں سنبھالے جا رہے، کہیں نہ کہیں صوبائی حکومت اور پھر وفاق کو اس کی ذمہ داری پہلے لے کر حالات درست کرنا تھے، مگر اب کراچی اور کچھ اور علاقوں میں دھرنا اور احتجاج اس پر شروع ہے۔ کیا اتنے حساس معاملے کو بھی سیاسی فائدے کے لیے یا سیاسی رخ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ تو اپنا چورن بیچیں گی اور بیچنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے جس پہ پورے پاکستان میں سب پاکستان کے شہریوں کو مل کے احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ کیا تماشا ہو رہا ہے یہ پاکستان میں۔ اگر تم نے یہ جرگہ گیری ہی کرنی تھی تو فاٹا کو ختم کیوں کیا؟ پھر کرنے دیتے جرگے پہ جرگے چل رہے ہوتے۔ سینکڑوں لوگ قتل ہو رہے ہیں، لشکر بنے ہوئے ہیں، بھاری اسلحے ہیں ان کے پاس، توپیں رکھی ہوئی ہیں، فوجیں بنائی ہوئی ہیں۔
رستے گزرنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے. یہ کون سا دور ہے, یہ کون سا تماشا ہے؟ اور حکومتیں بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہیں. اولین ذمہ داری اس میں صوبائی حکومت کی ہے, اور فاٹا کے ختم ہونے کے بعد وہ یہ ذمہ داری لے چکی ہے, امن و امان قائم کرنا. اور وہ کچھ سنجیدگی تک دکھانے کو تیار نہیں, کوئی کوشش کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. وہ جرگے کر رہی ہے, اور جرگوں کا خیال بھی اس کو ہفتوں کے بعد آیا ہے, وہاں نظر نہیں آ رہے. آپ جائیں اور وہاں جا کر اس مسئلے کو حل کریں, اور انہیں بتائیں کہ یہ جرگہ گیری اب نہیں چلے گی. جو قتل کرے گا اس سے حساب لیا جائے گا, چاہے وہ اس فرقے کا ہے یا اس فرقے کا ہے. یہ انسانوں کا قتل ہو رہا ہے, یہ پاکستان کے شہریوں کا قتل ہو رہا ہے, جن کی زندگیوں کی حفاظت کرنا پاکستان کی حکومت کا کام ہے. اب یہ دو قبیلے ہیں, ان کا قبائلی جھگڑا ہے, زمین پر جھگڑا ہے, اور یہ تڑکا لگاتے ہیں اس کو سیکٹس کا, مذہب کا, اور اتنا خوفناک یہ تڑکا لگا رہے ہیں کہ یہ پورے پاکستان کو یہ آگ جھلسا سکتی ہے. تو کیا حکومتیں ان کو انسان نہیں بنا سکتی؟ زیغم صاحب, تو وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب کو تو جا کے بیٹھ جانا چاہیے تھا نا کرم میں. وہ کرم میں بیٹھ جاتے سی ایم خود, تو کیا معاملہ جلد نہ سنبھال لیتے؟ جی, فوج کو بلاتے اور کہتے گھیریں اس علاقے کو, اور جن لوگوں نے سب سے پہلے کانوائے کو, معصوم مسافروں کا قتل عام کیا, تو ان کو ڈھونڈیں, اور ان قبیلوں کو کوئی ان کو حوالے کرو, ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے. ہم تمہیں نکال دیں گے اس علاقے سے, اور پھر واپس نہیں آنے دیں گے. پورے علاقہ ہم قبضے میں لے لیں گے. اور پھر جنہوں نے آ کے اس گاؤں کو جلایا, وہاں جا کے کہنا چاہیے تھا کہ پکڑاؤ اپنے قاتلوں کو, ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے. یہ ریاست پاکستان ہے, یہ کوئی افریقہ کا جنگل نہیں ہے, یہ ایمیزون نہیں ہے, اور ہم نہیں چھوڑیں گے کسی کو. انسان بنائے ان کو. اتنی ایک مضبوط پاکستان کی ایک ریاست ہے, وہ ان لوگوں سے نہیں نمٹ سکتی جنہوں نے اپنی اپنی ریاستیں قائم کر لی ہیں, اور سیکٹیرین ریاستیں قائم کر لی ہیں, اور پتہ نہیں کس کس کا کھیل کھیل رہے ہیں, کیا کیا تماشے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. تو ہم سب کو یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے, سب سے پہلے پشاور میں مظاہرے ہونے چاہیے, پھر اسلام آباد میں ہونے چاہیے, اور پورے پاکستان میں ہونے چاہیے, کہ یہ تماشا نہیں چلے گا. ان کو انسان بناؤ اور ختم کرو اس چیز کو. بناؤ نئی جیلیں بناؤ, جہاں 10,000 بندے آپ ان کے 10 سال کے لیے ٹھوک سکو. یہ معمولی جرائم نہیں ہے جو کر رہے ہیں. اور اب وہاں کوئی قبیلہ نہیں ہے, وہ ڈسٹرکٹ ہے, سینٹرل ڈسٹرکٹ ہے, جہاں پاکستان کا قانون نافذ ہوتا ہے. جہاں پاکستان کا قانون نافذ ہوتا ہے, کیا ہم قتل معاف کر سکتے ہیں؟ آپ قتل عام معاف کر سکتے ہیں جرگے بنا کے, کہ جرگے بنا دو, قتل شتل معاف, آپس میں صلح کر لو. پھر 6 مہینے بعد صلح ہوتی ہے, پھر اس کے بعد نیا قتل عام شروع ہو جاتا ہے. سیدھا کریں ان کو, انسان بنائیں, ختم کریں اس کو. پاکستان نہیں افورڈ کر سکتا کہ پورے پاکستان میں یہ آگ پھیلے, یہ دشمنی اور نفرت پھیلے. ویری ویلڈ پوائنٹ, پر کر کیوں نہیں ہمیں ہم آہنگی سے اور محبت سے رہنا ہے. صحیح. جو بھی ہمارا عقیدہ ہے, جو بھی ہماری زبان ہے, بالکل ہم نے پاکستان میں پاکستانی بن کے رہنا ہے, اور سکھائیں ان کو. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب, جیسے ابھی زیغم صاحب بھی کہہ رہے تھے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے بھی تنقید کی گئی کہ خیبر پختونخوا میں احتجاج کریں. گنڈا پور صاحب کا کام ہے کہ سڑکیں کھولیں. MWM بھی احتجاج کراچی یا دوسرے شہروں میں کر رہی ہے, سندھ کے یا پنجاب میں کہیں ہو. خیبر پختونخوا میں جو کہ ان کے اتحادی بھی ہیں, وہاں احتجاج نہیں کر رہے اس معاملے پر. ویسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ایسی تنقید کرنی بھی چاہیے کیا ان حالات میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ زیغم صاحب آپ کا شکریہ. جرگہ گیری کی جو اصطلاح آپ نے استعمال کی ہے, اس کو تھوڑا اگر باریکی کے ساتھ سمجھا, سنا اور دیکھا جائے, پورے ملک کا یہ جرگہ گیری کا شکار ملک ہے. اور آپ فرق ہے پورے ملک کی صورتحال. دیکھیں, بات سنیں, میں اس کو میکرو لیول پہ لے کے جا رہا ہوں. حدت اور شدت کا فرق ہے. جیسے ایک زمانے میں جب وہ یہاں دہشت گردی ہوتی تھی, تو میں کہتا تھا اس کا اس لیے یہ اس پہ زیادہ ری ایکٹ کرتے ہیں, اور ٹی وی پہ یہ وہ بولتے ہیں, دھماکہ سنائی دیتا ہے. ادروائز کئی جگہ حدت اور شدت کا فرق ہے. وہاں قیامت, یہاں منی قیامت, ورنہ حالات کہاں کشیدہ نہیں ہیں. بد دھماکوں کی کثر ہے نا, قتل و غارت کی, خون کی. ریاستی سطح پہ جو بات آپ نے کی ہے, تو بھائی الٹیمیٹلی ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو پالیٹکس. ایوری تھنگ, کسی بھی معاشرے میں, اور یہ آج سے نہیں, ہزاروں سال پہلے بھی.
यही वतीरा था, वो रिफाइन होता गया। और हसास मामलात तो 100% होते ही सियासी हैं। बाकी इस पे मैं जैगम साहब ने जो कहा है, मैं उसमें इजाफा करना, उसमें मिलावट करना समझता हूँ। ठीक, आई 100% एग्री विद हिम। उनका जो मुकम्मल थीसिस पूरी कुव्वत के साथ कुछ लो। बाकी इनको छोड़ो, सियासतदानों में सियासतदानों को, जिन्होंने कहा ना कि फौज है सीधा संभाले, वो ये तो छोटी छोटी बातें हैं, घोस्ट स्कूल नहीं ढूंढने के काबिल, इनकी तो दुनिया ही और है। तो जो जैगम साहब ने कहा है बिल्कुल अल्टीमेट, मैं इसमें एक लफ्ज का भी इजाफा नहीं कर सकता। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सब और हमाद साहब की राय आपके सामने रखें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, एक तरफ कुर्रम के कशीदा हालात हैं, एक इंसानी अलमिया बना हुआ है, दवाएं, मरीज, जानी नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ ये एहतजाज और धरने ऐसी जगहों पे दिए जा रहे हैं जहां आम लोगों की ज़िंदगी भी मुश्किल की जा रही है, सड़कें बंद करके, ब्लॉक करके, फिर उसके ऊपर दूसरी जमातें बयानात दे रही हैं। ये फरमाइएगा कि ये मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन जो है, PTI की इत्तेहादी है, इनकी लीडरशिप को तो खुद खैबर पख्तूनख्वा में बैठ जाना चाहिए, सूबाई हुकूमत के सर पे जाके खुद उस जगह पे जिरगों का हिस्सा बनना चाहिए कि आए हम तेज तरीन तरीके से मसाइल हल करें, आए हम डायलॉग करें, बातचीत करें, ना कि आप धरने शुरू कर दें और लोगों की जिंदगी में मसाइल, मतलब हम मसला हल करने की बजाय लोगों के मसाइल में इजाफा करते हैं। ये क्या तरीका कार है हमारे यहाँ मसाइल को हल करने का? जी दुरुस्त कहा आपने। और सबसे बढ़ के ये कि जो पब्लिक स्पेसेस हैं, जो कि सड़कें, जो शाराएं होती हैं, ये पब्लिक स्पेसेस हैं, ये किसी की मलकियत नहीं है, ये आवाम की मलकियत होती हैं और आवाम के इस्तेमाल से इसको आप किसी भी तरीके से आवाम को रोक नहीं सकते। तो जब भी इस किस्म के धरने या लोग बैठते हैं और धरने देते हैं तो वो असल में एक वायलेशन कर रहे होते हैं, और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम है कि वहाँ से उठाए लोगों को, अब वो बातचीत के ज़रिए उठाए या किसी वायलेशन ऑफ लॉ के नीचे से उठाए, उसका अपनी मर्जी है, लेकिन उसको बाहर सूरत इन चीज़ों की तरफ चलना पड़ता है। एक चीज़ कहूँगा कि जैगम साहब ने कहा कि फ़ौज को बुला के उनको चाहिए कि वहाँ पे मामलात को कंट्रोल करें। अब मुझे बताइए कि फ़ौज से आप क्या क्या काम कराना चाहते हैं? गवर्नर साहब से नहीं होती तो आप कहते हो फ़ौज को बुला लो, एडमिनिस्ट्रेशन आपसे नहीं चलती आप कहते हो फ़ौज को बुला लो, सियासत भी आपकी चलाए, पार्लियामेंट भी आपकी चलाए, फ़ौज क्या क्या करे? यानी कुर्रम के मामलात भी फ़ौज हैंडल करे वहाँ पे जाके बैठ के। ठीक है, एक ज़ेली इदारा है, आप उसको कॉल ऑन कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके इम्प्लीकेशंस होती हैं, उसके असरात होते हैं, उन असरात को भुगतना पड़ता है साथ साथ। तो खुदारा फ़ौज से पहले बहुत सारी चीज़ें और हैं जो करने वाली हैं। एक आपने क्योंकि MWM का जिक्र किया, और वही शायद एक परेशानी का बायस है कि PTI के इत्तेहादी हैं और उन्होंने ये सब मामला हर तरफ छेड़ दिया है। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से, दोनों तरफ भी आप सोच सकते हैं, गजा के ऊपर जमात इस्लामी अपने बेस को एजिटेट कर रही है। कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज वाले अपने बेस को एजिटेट करने के लिए, उठाने के लिए। उन्होंने उनका बहाना बना लिया गजा का। जब दिल चाहे, जिस जुम्मे को चाहो, जिस संडे को चाहो, आप एक मार्च किसी मुल्क में, किसी शहर में शुरू करा देते हो। तो जमात इस्लामी ने ये तरीका अपनाया हुआ। अब उनके लिए तो ये हमने कोशर या पाक साफ करार दे दिया, लेकिन जब ये अपने जो MWM वाले हैं, इन्होंने जब स्टार्ट किया तो हमने कहा ओहो, ये तो PTI के इत्तेहादी। कुर्रम एक हकीकी मसला है, उसको हल करना है। उस सूबाई हुकूमत ने वक्त पे वो वक्त नहीं दिया जो देना चाहिए था, उस मामले को उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए जहां पर वो चले गए। देखिए, सियासत एक अखलाकी अमल है, ये हमें समझना पड़ेगा। सियासत एक अखलाकी अमल है, इसके अंदर कोई सुबाइयत, कोई लसानियत, कोई दहशतगर्दी, कोई फिरका वाराना, वो फॉल्ट लाइन्स जो अपने अंदर आपकी एग्जिस्ट करती हैं, आपकी कॉम्पोजिशन की वजह से, जिस किस्म से आप बुने हुए हैं, वो फॉल्ट लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं, उनको जब कोई इस्तेमाल करता है तो गैर अखलाकी अमल है। इसी तरीके से फिरका वाराना बात को जब आप इंतहा देते हैं, इश्तिहा देते हैं, सामने लेके आते हैं, तो गैर अखलाकी अमल है। बहुत कुछ है सियासत करने के लिए। आप मईशत को ले लीजिए, MWM वाले भी, मुझे यकीन है कि मईशत बहुत अच्छी समझते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपको इस किस्म की बातें करके ये एहसास दिलाना है कि हम जो एक ख़ास फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम बहुत सेंसिटिव हैं इस मामले में। आप सेंसिटिव हैं, जैसा आपने कहा, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि प्रेशर जाना चाहिए जहाँ पर ये ड्यू है सूबाई हुकूमत के पास। कुर्रम वहां पे मामलात को देखना चाहिए। एक सवाल अलबत्ता बनता है, वजीर आजम पाकिस्तान कहाँ है? वो क्यों अभी तक नहीं गए? क्या ये उनका मामला नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? जितना ही सूबाई मामला है उतना ही ये वफाक का मामला है। वजीर आजम पाकिस्तान को अब तक वहां चले जाना चाहिए था। शायद उनके जाने से असरात और बेहतरी की तरफ ज्यादा तेजी से हम चल पड़ते, अच्छे वक्त पे चल पड़ते, और ये इतना नुकसान हुआ है इसको ना हमें सहना पड़ता। लेकिन मामलात यूं हैं कि हर कोई इंतजार कर रहा है कि दूसरा ज्यादा खराब हो,
वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है और सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है। और ये मामला ऐसा नहीं है कि जिसको हम सिर्फ और सिर्फ एक इंतजामी तौर पे छोड़ दें। ये मामला सेंसिटिव है, हमेशा से रहा है। हमने इसके बारे में पिछले हफ्ते भी प्रोग्राम के अंदर ये जिक्र किया। मेरा ख्याल है उसको उसी नहज पे, उसी तरीके से, उसी तर्ज पे लेना चाहिए जिस तर्ज पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन इंतजामी हल हैं, इंतजामी हल हैं, इंसाफ के जरिए हल हैं। आप सियासत के तौर पे और माशरे के तौर पे इसके हल कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं चीजों को। और जब आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो आप उसका हल भी निकल आएगा, कर पाएंगे इसको। हमाद साहब, कभी कराची चीफ ने भी जब वहां पर कहा कि धरना आप खत्म करेंगे, तो आप इसे कहा गया बिल्कुल नहीं करेंगे। सवाल ये नहीं है, धरना आप कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, जो भी डेजिग्नेटेड प्लेसेस, आप लोगों को परेशान नहीं करें। वहां 5 दिन से 12-13 जगह जब आपने बंद की, तो जाहिर बात है आम पब्लिक मुतासिर हो रही है, अस्पताल जाने वाले मुतासिर हो रहे हैं। वजीर आला को जाना चाहिए या वजीर आजम को जाना चाहिए? बात यह कि मसला हल होना चाहिए। अब जब हल के करीब है, आप समझ रहे हैं कि ये कंक्लूड हो जाएगा, और ये जो सियासी रंग उसको देने की कोशिश की जा रही है, क्या ये मुनासिब काम है? अच्छा, सियासी रंग से ही बात शुरू करते हैं। ये शिया सुन्नी मसला जो है, ये वैसे हम तो समझते हैं एक फ़िक़ही मसला, लेकिन हमारी तारीख़ में ये सियासी तौर पर ही इस्तेमाल होता रहा है अनफॉर्चुनेटली, और आज भी ये सियासी मसले के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल ये एक सियासी मसला है, उसको ये कवर देते हैं। अब देखिए वहाँ पर हालात ये हैं, ये बाकी जो आपने बात की इसकी तरफ फिर आते हैं। मैं कुर्रम की तरफ जा रहा था कि वहाँ के जो हालात हैं, हमें मालूम है कि वो ज़मीन क्या मसाइल हैं वहाँ पर, उसके हक़ाइक़ कुछ और हैं। अब ये यहाँ वहाँ पर प्रॉक्सीज़ बन जाते हैं, वहाँ आपके कई ममालिक हैं जो दिलचस्पी लेते हैं उस चीज़ में, इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है। अफ़गानिस्तान के बिल्कुल साथ है ये इलाका जो है, तो वहाँ पर TTP की खबरें आती हैं, वो क्या वहाँ पर कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी तरफ से और भी ममालिक दिलचस्पी लेते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो ये असल में ये एक सियासी मसला है जिसको फीड भी सियासी तौर पर किया जाता है और दूसरे ममालिक भी उसमें शामिल हैं हत्ता के। तो इसकी एक तारीख़ है, ये पहले भी रहा है, हमारे मुल्क में भी ये छेड़खानी होती रही है, उसकी बेशुमार फंडिंग आती है, ये सब हम जानते हैं। उसके लिए क़वानीन बनाने की भी कोशिश हो रही है, जो फ़िलहाल तो नाकाम होती नज़र आ रही है। वो मदारस वाला जो बिल है उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। अब इस वक्त हमने जो बात की कि ये मज़हब फ़रोशी का मामला हमने इस तरह नफ़रत पैदा करने के लिए जो इस्तेमाल किया है, ये वहाँ पर बड़ी शिद्दत से हो रहा है, और उसकी तारीख़ है वो इस तरह नफ़रत भरी जाती है और फिर उसके बाद लोगों को लड़वाने की उस आड़ में कोशिश की जाती है। ये एक पस मंज़र है और हम इससे आगाह हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो आखिरी बात ये कि रियासत की इसमें क्या ज़िम्मेदारी है। देखिए, रियासत का स्ट्रक्चर जो हम बार बार तनकीद करते हैं ना कि यार टूटता हुआ नज़र आता है, ये शिकस्ता स्ट्रक्चर है, ये कुछ नहीं, तो ये भी उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। वहाँ पर क्या हो रहा है इतने दिनों से, वो को आइलैंड है, वो को नो गो एरिया है, जहाँ पर आप अपनी रिट जो है वो कायम ही नहीं कर सकते। कभी हम सुनते हैं कि उन इलाकों में शाम को पुलिस नहीं निकल सकती, कभी हम सुनते हैं कि उन इलाकों में अलहदा ही पिकेट्स कुछ लोगों ने आके बना लिए हैं, हमारी रियासती एजेंसीज़ ने नहीं, कुछ और लोगों ने। अब ये भी एक ऐसा ही केस है कि वहाँ पर ऐसी सूरत हाल आपने पैदा कर दी कि आपकी रियासत वहाँ पर नज़र ही नहीं आती। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें इस मामले में रियासत को अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा, अदम बर्दाश्त होनी चाहिए ऐसे अनासर के ख़िलाफ़, और हमें आखिरी हद तक जाना चाहिए। ये बड़ी सेंसिटिव सूरत हाल है अफ़गानिस्तान के पस मंज़र में, ज़रा देखिए इसे, तो हमें इसे कंक्लूड करना चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड इस पर आकर सख्त इस पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करना चाहिए। कुर्रम के जो अवाम है उनके लिए जो अशिया खुरनोश हैं, जो मेडिकल एड है, वो जल्द अज जल्द पहुँचनी चाहिए, खुलने चाहिए वहाँ के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।